अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहम्मद फारूक अंजुम की कहानी सितमगर की दूसरी किस्त सुनते हैं। रिता ने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और छत की तरफ देखा। छत पर लगा पंखा इसकी नज़रों में था। इसका दिमाग बिल्कुल खाली था और वो ये नहीं जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ है। इसने अपनी आंखें फिर बंद कर लीं। कुछ देर के बाद खोली तो इसकी नज़रों के सामने वही छत पर लटकता हुआ पंखा बड़ा वाज़ेह था। इसे लगा जैसे उसने वो पंखा इससे पहले भी कई बार देखा है। इसने चौंक कर दाएं देखा और फिर बाएं। वो एकदम चौंकी। ये तो उसका कमरा है। वो एकदम उठकर बैठ गई। वो अपने ही बेड पर थी और कमरे की रोशनी चल रही थी। अचानक इसकी समाज से ठक ठक की आवाज़ करीब होती हुई टकराई। कोई चलता हुआ इसके कमरे की तरफ आ रहा था। फिर दरवाजे का हैंडल घूमा और दरवाज़ा खुलते ही रोशन खान का चेहरा नमूदार हो गया। रोशन खान ने एक लम्हे में इसी जगह रुक कर देखा और फिर कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रिता इसे मुतहय्यर निगाहों से देख रही थी। इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं और चेहरे पर खौफ था। रोशन खान जब चलता हुआ इसके बेड तक आया तो इसके बूटों से फिर ठक ठक की आवाज़ निकली। इसने पास पड़ी कुर्सी उठाई, इसे सीधा किया और इस पर बैठ गई। रिता खौफज़दा थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इस खौफ में अपने हवास खो बैठती। तो तुम ये शहर छोड़कर जा रही थी? रोशन खान बोला। मैं अपनी दोस्त के साथ कराची देखना चाहती थी, रिता ने कहा। मुझे कहती मैं जहाज़ की टिकट ले देता। मैंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था। रिता को इतना इत्मीनान था कि वो अगवा नहीं हुई और अपने ही घर में है, इसलिए उसका खौफ रफ्ता रफ्ता मासूम हो रहा था। तुम मुझे बताए बगैर ट्रेन में बैठ गई? रोशन खान ने सवालिया निगाहों से देखा। मैं आपको क्यों बताती? क्योंकि तुम मेरी मकरूज़ हो और मेरा पैसा दिए बगैर कहीं नहीं जा सकती। रोशन खान बोला। मकरूज़ मैं नहीं, मेरा बाप था और तुमने इसकी ज़मानत दी थी। वो झूठे फरेबे फ्रॉड है, रिता बोली। तो इसे अदालत में साबित कर दो, वरना मैं इसे सच साबित कर देता हूँ, रोशन खान ने कहा और रिता इसका चेहरा देखने लगी। इसने ज़बान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में वो इसे बहुत कुछ कह गई। रोशन खान खड़ा हो गया। हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। अगले हफ्ते का मतलब है इतवार के दिन हमारी शादी है। मैंने अभी आपको कोई जवाब नहीं दिया, रिता ने कहा। अब मुझे तुम्हारे जवाब की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़ैसला है। मैं इस फैसले को नहीं मानती। रिता को गुस्सा आ गया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोशन खान कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, रिता चिल्लाई। इसे रोशन खान की कोई परवाह नहीं थी। रोशन खान ने इसी जगह खड़े खड़े इसकी तरफ देखा। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चिल्लाने से मैं अपना फ़ैसला नहीं बदल लूँगा। मैं फिर भाग जाऊँगी, रिता ने धमकी दी। तुम्हारी पहली गलती माफ़ कर दी है, दूसरी गलती माफ़ नहीं करूँगा। और याद रखो, जब मैं किसी से नफ़रत करता हूँ तो फिर मेरी नफ़रत दूसरे की ज़िंदगी में जहर बनकर ऐसा तूफ़ान बर्पा करती है कि इस तूफ़ान में दूसरे का वजूद मिट जाता है। रोशन खान का ऐसा दुरुस्त लहजा था कि एकदम रिता डर कर इसी जगह साकित हो गई। कमरे में खामोशी ने अपने पंजे जमा लिए। कुछ देर के बाद रोशन खान के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट नुमाया हो गई और इसके लहजे में भी तगय्युर आ गया। तुम मुझे गुस्सा न दिलाया करो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे पेश आऊँ जैसे फूल की पंखड़ियाँ नर्म और उदास होती हैं। लेकिन तुमने ऐसी बात कह दी कि मुझे गुस्सा आ गया, वरना मैं तुमसे इस लहजे में बात ना करता। रिता ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रोशन खान इसी जगह खड़ा रहा। एक बार फिर रोशन खान की आवाज़ इसकी समात में पड़ी। मैं जा रहा हूँ और तुम आराम करो। इसके बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। रिता ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर इसने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। रिता ने कुछ सोचा और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और सीधी बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ चली गई। उसे ये देखकर हैरत हुई कि दरवाज़ा खुला हुआ था, बाहर से मुकफ़्फ़ल नहीं किया था।
ردا نے دروازہ کھول کر ڈرتے ہوئے باہر جھانکا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا، رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ ردا کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وقت کیا ہوا ہے۔ وہ کب سے اپنے بیڈ پر بے ہوش پڑی رہی تھی اور روشن خان اسے آرام کا مشورہ دے کر گھر کا مین دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ردا نے دروازہ مکفل کیا اور جو ہی وہ جانے کے لیے مڑی، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے ابھی اس کے سینے سے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ سانس یکدم پھول گئی اور اس کی شجتر نگاہیں اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھنے لگی جو ریلوے اسٹیشن سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہ عورت ہاتھ میں چائے کا مگ لیے کھڑی تھی اور ردا اپنی سانس درست کرنے لگی۔ جب ردا کی سانس ٹھیک ہوئی اور دل کی منتشر دھڑکنیں اپنی جگہ کی طرف لوٹنے لگی تو اس نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چائے پی رہی ہوں، اس عورت نے اطمینان سے جواب دینے کے بعد کرسی سنبھال لی اور چائے کی چسکی لی۔ کہو تو تمہارے لیے بھی ایک کپ چائے کا بنا دوں، میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں۔ تم کب سے ہو یہاں؟ ردا نے اس کی بات نظر انداز کی۔ میں بہت دیر سے اس گھر میں ہوں کیونکہ میں تمہیں خود اٹھا کر اس گھر میں لائی تھی۔ تم تو بڑی ہلکی پھلکی ہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے میں نے روئی کی گٹھری اٹھائی ہو، عورت نے بتایا۔ تم مجھے اٹھا کر لائی تھی؟ سارا محلہ دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے کیا ہوا ہے، اور تم لوگ کون ہو؟ ردا کو سن کر حیرت ہوئی۔ ہمارا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، کسی کے کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی کہ تمہیں کب ہم نے کار سے نکال کر گھر میں بیڈ پر لٹا دیا۔ ویسے یہ گلی بڑی پرسکون ہے، لگتا ہے کہ لوگ کم ہی گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر تمہیں ہم نے یہ پتہ چلنے دیا تھا کہ کب تمہارا سوٹ کیس اٹھا کر ہم ٹرین سے باہر لے گئے تھے۔ تم لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ اچانک تمہیں خان صاحب نے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ خیر یہ بتاؤ کہ تم چائے پیو گی؟ دیکھو میں تمہاری شادی تک یہی ہوں، اب خان صاحب تمہیں اکیلی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ویسے میرا نام عطیہ ہے، تم مجھے آنٹی کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو، چاہو تو میرا نام بھی لے سکتی ہو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ اس عورت نے اپنا نام بتاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ردا اسے دیکھتی رہی اور وہ مزے سے چائے پیتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ باورچی خانے میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، پھر اس نے چائے کیسے بنائی؟ ردا باورچی خانے میں چلی گئی۔ باورچی خانے کی شیلف پر بہت سا کھانے پینے کا سامان پڑا تھا۔ فریج کھولی تو اس کے اندر دودھ، انڈے اور پھل وغیرہ بھی موجود تھے۔ ردا نے جو ہی فریج کا دروازہ بند کیا اور باہر جانے کے لیے رخ موڑا تو دروازے میں عطیہ کھڑی تھی۔ خان صاحب کو تمہارا بہت خیال ہے، ان کے دل میں تمہارے لیے بڑی محبت ہے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں تمہیں پھل کھلاؤں اور جس چیز کی بھی تم فرمائش کرو اسے فوراً پورا کروں۔ مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ردا نے انکار میں سر ہلایا۔ ایسا مت کہو، اس نے پیار سے سمجھایا۔ کیوں نہ کہوں؟ ردا نے آنکھیں نکالی۔ کیونکہ تم ان کی ہونے والی بیوی ہو، عطیہ بولی۔ بکواس بند کرو، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، ردا چلائی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ عطیہ نے اطمینان سے سوال کیا۔ میں مر جاؤں گی۔ مرنے سے کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تم ان سے شادی کر لو؟ حرام موت تمہیں کس عذاب میں مبتلا کر دے گی، یہ تم نے سوچا ہے؟ ویسے بھی تمہارے مرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تمہیں بھی نہیں، عطیہ نے کہا۔ تم جانتی ہو کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے؟ ردا بولی۔ میں ان پڑھ نہیں ہوں۔ پھر اس شخص کے ساتھ کیوں کام کرتی ہو جو حرام کماتا ہے اور غلط سوچتا ہے؟ ردا نے کہا۔ یہ اس کا فعل ہے، میں اسے اپنی جائز محنت کی اجرت لیتی ہوں، عطیہ لاپرواہی سے بولی۔ تم اس وقت جو کر رہی ہو وہ کیا جائز ہے؟ تو میں ناجائز کیا کر رہی ہوں؟ ایک بے سہارا لڑکی کو تم لوگوں نے قید کیا ہوا ہے، زبردستی اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہو، اور تم اس کا ساتھ دے رہی ہو اور کہتی ہو کہ تم جائز کر رہی ہو، ردا تیز لہجے میں بولی۔ عطیہ مسکرائی۔ تم یہ سب باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ تم تو اپنے گھر میں ہو، اور یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تم ایک نئی اور عالیشان زندگی کا آغاز کرنے والی ہو؟ جب تم خان صاحب کی بیوی بن جاؤ گی
تو پھر تمہارا حکم مجھ پر بھی چلے گا اور میں تم سے آپ پر آ جاؤں گی۔ تم وہ سوچو جو تمہاری زندگی میں آنے والا ہے۔ لعنت ہے تم پر، ردا غصے سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی۔ عطیہ نے جاتی ہوئی ردا کو گردن سے پکڑا اور اسے اپنے مضبوط اور طاقتور بازوؤں سے گھما کر صوفے پر اوندھا لٹا کر اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی قہر آلود آواز میں بولی، خبردار، جو مجھے آئندہ ایسا کہا، تیری گردن میں اپنے ایک ہاتھ میں لے کر اس کی ہڈی توڑ دوں گی۔ جب تک میں یہاں ہوں میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرت نہ کرنا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا، خان صاحب کی کسی بھی بات کا انکار کرنا موت کو آواز دینا ہوتا ہے۔ عطیہ نے کہہ کر اسے سیدھا کھڑا کیا اور ردا اپنی گردن مسلتی ہوئی اپنے کمرے میں دوڑ گئی۔ عطیہ کا اس وقت روح بھی کچھ اور تھا۔ ردا نے اپنے اوپر ہونے والی سختی پر ایک بھی آنسو نہیں بہایا اور چپ چاپ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کر لیا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہیں بھاگ کر جانا بھی اس کے لیے فضول ہے۔ اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ بہتر ہے کہ چپ چاپ روشن خان سے شادی کر لے۔ وہ اکیلی بھاگ نہیں سکتی اور نہ ہی ظالموں کے ساتھ اس کے اندر لڑنے کی ہمت ہے۔ روشن خان ایک بھیڑیا ہے اور اس جیسے کئی بھیڑیے اس زمین پر موجود ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ حالات کے مطابق جینا سیکھ لے اور بجائے یہ کہ وہ اپنے ناتواں جسم کے ساتھ لڑنے کی ناکام کوشش کرے۔ شاید ردا ہمت ہار گئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ عطیہ کی سختی نے اس سے یہ فیصلہ کرا دیا تھا کہ وہ اپنی سوچ بدل لے۔ ردا کو خیال آیا کہ ابھی عطیہ نے اسے ایک بات کہی تھی کہ جب اس کی شادی روشن خان سے ہو جائے گی تو پھر اس کا رعب عطیہ پر بھی چل سکے گا اور وہ اسے عزت دینا شروع کر دے گی۔ کیوں نہ یہ رعب ابھی سے ڈال دیا جائے۔ ردا اٹھی اور اس نے ہاتھ منہ دھویا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اسی جگہ کھڑی آواز دی، عطیہ، عطیہ۔ عطیہ دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ردا کے اس طرح آواز دینے سے حیرت ہوئی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر اس نے ردا کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ۔ اس وقت؟ عطیہ نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت کیا ہے؟ ردا نے روبدار آواز میں اسے گھورا۔ ردا کا یہ تغیر عطیہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ہلکا سا سبق کا نمونہ ردا کو دکھایا تھا اور اب اچانک ردا اسے حکم بھی دینے لگی تھی اور آواز میں بھی ایسا روب پیدا کر لیا تھا جیسے وہ اس کی مالکن ہو۔ سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے، ناشتے میں چائے پی لینا۔ عطیہ نے اس کی بات کو اہمیت دینے کی بجائے مشورہ دیا۔ تجھے سنا نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اپنی ہونے والی مالکن کا کہا نہیں مانو گی؟ ردا کا تہکمانہ لہجہ تیز تھا۔ عطیہ ایک معمولی ملازمہ تھی۔ کچھ دیر قبل اس نے ردا پر جو سختی کی تھی اس کی ہلکی سی اجازت روشن خان نے دی تھی۔ وہ اجازت کا حق استعمال کر چکی تھی، مزید وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم خان صاحب سے شادی کا فیصلہ کر چکی ہو؟ تمہیں بلانے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے تم کہو، مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو، سمجھی؟ ردا اسے کھانے کو توڑی۔ عطیہ اب صبر کے گھوٹی پی سکتی تھی کیونکہ ردا اگر روشن خان سے شادی کے لیے راضی ہو چکی تھی تو وہ اس سے عطیہ کی شکایت بھی کر سکتی تھی۔ روشن خان نے پہلے ہی عطیہ کو کہا تھا کہ اگر ردا چلائے اسے تنگ کرے وہ اسے ہلکا سا سبق دے سکتی ہے، اور اگر اس کے سبق کا نشان ردا کے جسم کے کسی حصے میں بھی دکھائی دیا تو اس کے سر میں گولی مار دے گا۔ عطیہ حیران تھی کہ اتنی جلدی کایا پلٹ جائے گی۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ شادی تک اس پر خوب روب ڈالے گی۔ جاتی ہوں، عطیہ مریل سے انداز میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ردا واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اس طرح رہنے سے تو وہ بڑے مزے سے دن گزار سکتی ہے۔ اس نے خواہ ضد کی اور عطیہ کے مضبوط ہاتھوں کا شکار بن گئی۔ کچھ دیر کے بعد عطیہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی اور اس پر اس نے چائے کا گرم کپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑے احترام سے
ٹرے ردا کے آگے کی اور ردا نے چائے کا کپ لے کر اسے حکم دیا، اب تم جاؤ اور مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ عطیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ردا خوشی سے جھوم اٹھی۔ دن کے 10 بجے عطیہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اندر سے ردا کی خمار آلود آواز آئی، آ جاؤ۔ عطیہ نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ ردا ابھی تک بستر میں تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عطیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ ردا کے منہ پر سرہانہ رکھ کر اسے جان سے مار دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روشن خان نے اسے اپنی حد میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ناشتہ بناؤ؟ اس کی بات سنتے ہی یکدم ردا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کسی سے ایسے پوچھتے ہیں؟ تمیز نہیں ہے تجھے؟ تمیز سے پوچھو مجھ سے۔ آپ کے لیے ناشتہ بناؤ؟ عطیہ غصے کے گھونٹ جذب کرنے کے بعد اپنے لہجے میں مٹھاس بھرتے ہوئے بولی، کیا بناؤ گی؟ ردا نے پوچھا۔ جو حکم ہو، عطیہ نے کہا۔ میرے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ، ردا نے حکم دیا۔ جی بہتر، عطیہ کہہ کر جانے کے لیے مڑی۔ سنو، عقب سے ردا کی آواز آئی۔ جی، وہ جلدی سے اس کی طرف گھومی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ردا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کیا کیسا لگ رہا ہے؟ عطیہ کو سمجھ نہیں آئی۔ میرا تم پر حکم چلانا، ردا نے وضاحت کی۔ آپ مالک لوگ ہیں، حکم چلا سکتے ہیں۔ تم نے رات جو میری گردن دبائی تھی، ایسا تم نے کیوں کیا تھا؟ ردا نے پوچھا۔ مجھے خان صاحب کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اگر آپ قابو میں نہ آئیں تو میں آپ پر سختی کر سکتی ہوں، عطیہ نے بتایا۔ اب تو میں اور بھی بے قابو ہو گئی ہوں، تجھ سے بدتمیزی کے ساتھ بول رہی ہوں، اب بھی میری گردن دباؤ، ردا نے کہا۔ اب تو آپ ان سے شادی کے لیے مان گئی ہیں، پہلے آپ مان نہیں رہی تھیں۔ عطیہ کے چہرے پر بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ردا کے چہرے پر مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ پیار ایسی لگام ہے کہ جسے منہ زور کو قابو کیا جا سکتا ہے، کیوں نہ وہ روشن خان کو بھی اسی لگام سے قابو کر کے اپنی شادی کے دن اور آگے لے جائے۔ ردا نے سوچتے ہوئے اشارہ کیا اور عطیہ باہر چلی گئی۔ باہر نکلتے ہی روشن خان کا فون آ گیا۔ عطیہ نے فون کان سے لگاتے ہی بڑے ادب سے روشن خان کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب روشن خان نے مزید پوچھا تو عطیہ نے بتایا، جی وہ آپ سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہیں۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، روشن خان خوش ہو گیا۔ جی انہوں نے خود مجھ سے کہا ہے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہیں اور وہ خوش بھی ہیں، عطیہ نے بتایا۔ ایک بات یاد رکھنا، اب وہ مان گئی اور تمہاری مالکن ہے۔ اگر تم نے اسے شکایت کا موقع دیا تو میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر تجھے کسی چوراہے پر بٹھا دوں گا۔ روشن خان کا درست لہجہ عطیہ کی رگوں میں دہشت بن کر توڑا اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ فون بند ہو گیا اور عطیہ دل کی دھڑکنیں ٹھیک کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ خرم نے اپنی موٹر سائیکل بند کی اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا۔ دور تک سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ رات کے 10:30 بجے کا وقت تھا اور سردی کی شدت بھی پوری طرح سے ماحول کو اپنی گرفت میں کیے ہوئے تھی۔ خرم نے اپنی جیکٹ کے کالر کھڑے کیے ہوئے تھے اور ہاتھوں پر چمڑے کے دستانے چڑھائے ہوئے تھے۔ سانس لینے سے اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر بڑبڑایا، اب آ بھی جاؤ، کہاں ہو؟ وہ اس وقت کچی آبادی ٹائپ محلے کی سڑک پر کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اندر جاتی گلیاں تھیں، چاروں طرف سنسان خاموشی تھی۔ خرم کو اس نے 10:30 بجے اسی جگہ آنے کو کہا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر آ گیا تھا، لیکن بلانے والا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ خرم نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور اس کا نمبر ملا کر اپنے کان کو لگا لیا۔ کافی دیر گھنٹی جانے کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھایا تو اس نے بولنے کی بجائے خرم کے بولنے کا انتظار کیا۔ میں خرم بول رہا ہوں، آپ آئے نہیں ابھی؟ میں سردی میں کھڑا اکڑ رہا ہوں، خرم بولا۔ تم آ گئے ہو تو ایسا کرو، جس جگہ کھڑے ہو وہاں سے گن کر چوتھی گلی کے اندر آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے اگلی بات نہیں سنی اور فون بند کر دیا۔ خرم نے فون جیب میں ڈالا اور وہاں سے چوتھی گلی کے اندر چلا گیا۔
وہ پتلی سی گلی تھی اور بالکل خالی تھی۔ خرم پھر دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور سے اس کا نام پکارے۔ خرم نے پھر موبائل فون نکالا اور کال کرنے کے بعد اپنے کان کو لگا لیا۔ اس بار اس نے فون نہیں سنا اور اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا۔ اندر سے ایک آدمی نے اپنا تھوڑا سا سر باہر نکال کر خرم کو آنے کا اشارہ کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ خرم نے اپنی موٹر سائیکل اس گھر کے سامنے کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ خرم کے اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا، ڈیوڑی کے ساتھ ہی ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ آدمی اسے لے کر اس کمرے میں چلا گیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں 2 کرسیاں آمنے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں 0 پاور کا ایسا بلب روشن تھا جس کی روشنی بڑی مدھم تھی۔ صدیقی صاحب، آپ یہاں کہاں رہ رہے ہیں؟ خرم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کل میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صرف تم لوگ ہو جن کا پیسہ میں واپس کر رہا ہوں، ورنہ مجھے لوگ تلاش کر رہے ہیں، صدیقی دھیمے لہجے میں بولا۔ خرم نے مسکرا کر چھیڑا، بڑے چالاک ہیں آپ، یہاں اس کچی آبادی میں چھپ کر بیٹھے ہیں کہ اس طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ اپنا پیسہ لو اور جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ صدیقی نے اپنی جیب سے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اپنے 40 لاکھ روپے پورے کر لو، بڑے نوٹ دے رہا ہوں تاکہ آسانی سے تمہاری کسی بھی جیب میں آ جائیں۔ یہ تو آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ خرم نے یہ کہہ کر نوٹ گنے اور اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیے۔ خرم کو اسی رقم کا انتظار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس رقم کی وصولی کے بارے میں روشن خان کو نہیں بتائے گا اور یہ شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جائے گا۔ 40 لاکھ روپے کی رقم بڑی رقم ہوتی ہے، اس سے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ روشن خان جو بات بات پر تذلیل کرنے کی عادت سے مجبور ہے، وہ اس سے دور بھاگ جائے گا۔ تمہارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، تم اس کاغذ پر پیسوں کی وصولی کے دستخط کر دو۔ صدیقی نے یہ کہہ کر ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیا اور پینسل بھی دے دی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، خرم نے کہا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، صدیقی بولا۔ خرم نے کاغذ پڑھ کر دستخط کر دیے۔ صدیقی نے وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈالا اور کھڑا ہو گیا۔ اب تم جاؤ، لیکن کسی کو یہ مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ تم پہلے آدمی ہو جس نے میرا یہ ٹھکانہ دیکھا ہے۔ ویسے بھی تم لوگوں کا پیسہ میں نے دے دیا ہے، باقی لوگوں سے تم لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی سے بات کروں؟ کل میں یہ ملک چھوڑ دوں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، ایک بار پھر صدیقی نے کہا اور خرم کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ پہلے اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پھر خرم کو جانے کا اشارہ کیا۔ خرم باہر نکلا اور اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا۔ صدیقی بہت زہریلا انسان تھا۔ اس کی آج رات کو ہی فلائٹ تھی۔ خرم سے بھی اس نے صحیح بات نہیں کی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنا سوٹ کیس پکڑا جو بالکل تیار تھا اور باہر نکل کر دوسری طرف نکل گیا جہاں اس نے ایک ٹیکسی والے کو اسی وقت بلایا ہوا تھا۔ خرم اپنے سینے کے ساتھ 40 لاکھ روپے کی خطیر رقم لگائے موٹر سائیکل پر سوار خراما خراما جا رہا تھا۔ پیسے کی تپش ہی ایسی تھی کہ اب اسے سردی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب وہ روشن خان سے بھاگ سکتا ہے، چاہے تو وہ ابھی کسی بھی شہر کا رخ کر سکتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے اسے کسی بھی شہر کی ٹرین مل سکتی ہے۔ بس اسٹینڈ سے کوئی بھی بس لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ روشن خان نے آج ہی خرم سے بات کی تھی کہ پرسوں وہ شادی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اہم کام روشن خان نے خرم کے ذمہ لگا دیے تھے۔ خرم نے سوچا کہ پرسوں رات روشن خان اپنی شادی میں مصروف ہوگا، اس کے خاص آدمی بھی اس کی شادی میں مصروف ہوں گے، اس موقع پر اس کے لیے نکلنا آسان ہوگا۔ وہ راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر کہیں بھی روپوش ہو سکتا ہے۔ خرم نے یہ سوچ کر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور سیدھا اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا۔ خرم کو رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا
इस कमरे के साथ मुल्हिक बाथरूम था। खुर्रम का फर्श पर बिस्तर बिछा हुआ था और ज़रूरत का कुछ सामान था। खुर्रम ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जग से गिलास में पानी उंडेलकर पिया और सांस लेने लगा। इसके बाद इसने अपनी अंदरूनी जेब से 40 लाख की खतीर रकम, जो एक गड्डी की सूरत में थी, निकाल कर इसे देखा और सोचने लगा कि ये पैसा किस जगह छुपाए। छोटा सा कमरा और ज़रूरत का थोड़ा सा सामान था। इतनी बड़ी रकम छुपाना मुमकिन नहीं था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कहाँ रखे। इसकी नज़र बार बार एक कमरे में घूमकर वापस आ जाती थी। फिर वो एक ख्याल के आते ही उठा। खुर्रम बाथरूम में चला गया। बाथरूम में अगलोता रोशनदान था, जहाँ जो भी शैम्पू की खाली बोतल हुई थी, खुर्रम ने इस जगह अटका दी थी। खुर्रम ने वो गड्डी प्लास्टिक की थैली में अच्छी तरह से लपेटी, रोशनदान से सब खाली बोतलें निकाल कर नीचे रखी और फिर वो थैली नीचे रखकर इसके ऊपर इसने बोतलों का अंबार रख दिया। खुर्रम ने ये काम करने के बाद जायज़ा लिया तो वो खुद भी ये महसूस नहीं कर सका कि इन बोतलों के नीचे क्या है। खुर्रम को तसल्ली हो गई कि वो रकम अब महफूज है। वैसे भी वो इस कमरे में अकेला रहता था, किसी का खास आना जाना नहीं था। खुर्रम ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। वैसे भी वो इस कमरे में अकेला रहता था, किसी का खास आना जाना नहीं था। खुर्रम ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। जिस वक्त खुर्रम अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा नींद की आगोश से दूर छत को घूर रहा था, इस वक्त इस कमरे से 8 किलोमीटर दूर एक ड्रामा रचाने की तैयारी हो चुकी थी। आज दिन को जब रोशन खान को अचानक पता चला कि शौकत अली एक और पार्टी के साथ मिलकर इसे नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, तो रोशन खान की आंखें सुर्ख हो गईं और वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने इसी वक्त सिकंदर को फ़ोन किया और सिकंदर ने कहा कि वो आज रात ही इसका किस्सा ख़त्म कर देगा। सिकंदर एक तीर से 2 शिकार खेलना चाहता था। एक तो वो अपने जिगरी दोस्त को शौकत अली से निजात दिलाना चाहता था और दूसरा नासिर ने तो इसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। इस तौहीन की सज़ा इसे मौत की सूरत में देना चाहता था। शौकत अली पर सुबह से नज़र रखी जा रही थी। रात के 11:15 बजे का वक्त था जब शौकत अली अपनी कार से उतरकर एक गली के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा रहा था कि अचानक इसके सामने सिकंदर रज़ा की जीप खड़ी हो गई। पुलिस को देखकर वो ठिठक गया। फिर जो ही इसकी निगाह सिकंदर पर पड़ी, इसका खौफ मातूम हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस वक्त कहाँ की तैयारी है? सिकंदर ने वैन से बाहर निकलकर पूछा। शौकत अली मुस्कुराया। बस ऐसे ही चहलकदमी और वो भी घर से दूर। सिकंदर बोला, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, सोचा कई दिन हो गए हैं गपशप नहीं हुई, आज कुछ वक्त था इस तरफ आ गया। वैसे मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। क्या मतलब? कोई आदमी इतनी सर्दी में सिर्फ गपशप के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे तो कुछ और लगता है। सिकंदर इसके बराबर में चल रहा था। इसका एक बाजू शौकत अली के कंधे पर था। शौकत अली इसकी बात सुनकर घबरा सा गया। क्या मतलब? मेरा मतलब साफ है। मुझे लगता है जो काम तुमने आज सुबह किया था, इसकी कमीशन लेने आए हो। सिकंदर बोला तो शौकत अली खौफज़दा हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम पर हमारी पूरी नज़र है। मेरे दोस्त को अच्छा नहीं लगा कि तुम इसके साथ गद्दारी करो, और मुझे इससे भी ज़्यादा बुरा लगा है। वैसे भी घर का भेदी जब पागल हो जाए तो इसे मार देना ही अक्लमंदी है। सिकंदर ने बातों के दौरान किसी वक्त पिस्तौल निकाला और उसके पेट पर रखा। शौकत अली को इसका पता भी नहीं चल सका। इस बात का अंदाज़ा तो इसे तब हुआ जब गोली चलने की आवाज़ आई और शौकत अली के चलते कदम रुक गए। तकलीफ से इसका मुंह खुल गया और आंखें फट गईं। इसके दोनों हाथ पेट पर चले गए और खून बाहर निकलने लगा। सिकंदर ने एक फायर और कर दिया। इसकी पिस्तौल की नाल शौकत अली के पेट के साथ लगी हुई थी। दूसरे फायर ने शौकत अली को ज़्यादा देर तड़पने की मोहलत नहीं दी और वह इसी जगह ढेर हो गया। इसका साकित जिस्म सड़क पर पड़ा था। वैन से इसके राजदार पुलिस वाले भी बाहर निकल आए तो ऐसे खड़े हो गए थे जैसे वो
ابھی قتل ہونے سے کچھ دیر پہلے اس جگہ پہنچے ہیں اور قاتل ابھی اپنا کام کر کے گیا ہے۔ تم لوگ یہاں رکو، سکندر نے پولیس والوں کو حکم دیا اور 3 پولیس والے لاش کے پاس رک گئے، جبکہ ایک سکندر کے ساتھ وین میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے وین گھما دی۔ سکندر کے حکم پر وین سیدھی اس جگہ جا کر رکی جہاں ناصر رہتا تھا۔ سکندر نے اطمینان سے پہلے اپنا موبائل فون نکال کر ایک نمبر ملایا اور جو ہی اس کا رابطہ ہوا، سکندر نے کہا، میں نے شوکت علی کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور اس کے قتل کے الزام میں ناصر کو گرفتار کرنے آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے روشن خان نے مختصراً کہا۔ موبائل فون بند کرنے کے بعد سکندر نے اپنے ساتھی سے کہا، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اندر ایک چوہا ہوگا، اسے ایسے گردن سے پکڑ کر لاؤ کہ پولیس کی روایت زندہ ہو جائے۔ اس کے ساتھی نے مسکرا کر اپنے آفیسر کی طرف دیکھا اور وین سے باہر نکل کر ناصر کی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا۔ ناصر کی رہائش شو روم کے ساتھ ہی تھی۔ 12 بجے شو روم بند ہو جاتا تھا اور اس وقت ناصر اپنی رہائش گاہ میں ہوتا تھا۔ وہ پولیس والا اس کے دروازے تک پہنچا، اس نے دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ سکندر اطمینان سے وین کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں اپنے ساتھی پر مرکوز تھیں۔ 3-4 بار بھی جب دستک دینے پر دروازہ نہ کھلا تو سپاہی نے سکندر کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ سکندر نے اسی جگہ سے اشارہ کیا کہ وہ دروازہ توڑ دے۔ سپاہی نے دروازے کی دستی پکڑ کر جو ہی ذرا دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ سپاہی نے ایک بار پھر سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ناصر کو سپاہی کے لیے پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سپاہی اندر چلا گیا۔ ہلکی روشنی چل رہی تھی۔ 2 کمرے تھے، دونوں دیکھ لیے تھے۔ باتھ روم میں بھی جھانک لیا تھا لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ سپاہی نے پوری طرح تسلی کی اور باہر آ کر وہ بھاگتا ہوا وین کے پاس پہنچا۔ اندر کوئی نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا؟ سکندر چونکا۔ میں پوری تسلی کے بعد آیا ہوں، وہ بولا۔ سکندر کے جسم میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا اس گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ تلاشی لینے میں کوئی دقت پیش آتی۔ 5 منٹ سے بھی پہلے پورا گھر چھان لیا گیا تھا لیکن ناصر وہاں موجود نہیں تھا۔ سکندر نے اپنا موبائل فون نکال کر روشن خان کو فون کیا اور رابطہ ہوتے ہی بولا، ناصر کہاں ہے؟ وہ اپنی رہائش گاہ میں ہوگا، سکندر نے کہا۔ وہ یہاں نہیں ہے، سکندر نے بتایا۔ وہ اس وقت گھر میں ہی ہوتا ہے، تم اچھی طرح سے دیکھ لو۔ سکندر کی بات سن کر روشن خان بھی چونکا۔ یہ کوئی 100 کنال کا گھر نہیں ہے، میں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکوں؟ میں نے سب دیکھ لیا ہے، سکندر بولا۔ میں اسے فون کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں، روشن خان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سکندر فون کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک فون کی بیل ہونے لگی۔ سکندر نے اپنا موبائل فون دیکھا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا فون نہیں بج رہا۔ پھر فون کس کا بج رہا ہے؟ سکندر متلاشی نگاہوں سے دیکھتا ہوا آواز کی سمت چلا۔ بیڈ روم کے بستر پر ناصر کا فون بج رہا تھا۔ سکندر نے فون آن کر دیا۔ دوسری طرف سے روشن خان کی آواز آئی، کہاں ہو ناصر؟ ناصر کا فون اس کے بستر پر پڑا ہے، سکندر نے بتایا۔ فون چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا؟ روشن خان کو اور بھی تشویش ہو گئی۔ میری ساری پلاننگ خراب ہو جائے گی، اس کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اس کا پتہ کرتا ہوں، روشن خان بولا۔ سکندر کو اس بات کا غصہ تھا کہ اگر ناصر اس کے ہاتھ سے بچ گیا تو وہ اپنی توہین کا بدلہ نہیں لے سکے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر کسی نے دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے قفل میں چابی لگائی۔ پھر چلنے کی آواز آئی اور جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سکندر اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر ناصر چونک کر اسی جگہ رک گیا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سکندر نے اسے دیکھا تو وہ بولا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ ناصر کو حیرت تھی۔ دروازہ کھلا تھا، سکندر نے اطمینان سے جواب دیا۔ ناصر کو یاد آیا کہ وہ دروازہ مقفل کیے ایسے ہی گلی میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ چلتے چلتے وہ کچھ آگے نکل گیا۔ وہاں ایک سوپ کی دکان تھی۔ ناصر کا سوپ پینے کو دل چاہا تو وہ اسی جگہ رک گیا اور سوپ پینے لگا۔ اسے یہ دھیان ہی نہیں رہا
کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ آیا ہے، اور جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اس لیے اس نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہ چونک گیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ ناصر نے پوچھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، سکندر بولا۔ کیوں؟ ناصر نے سوالیہ نگاہوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ سکندر نے اس کی کیوں کا جواب دینے کے بجائے نبر ملایا اور پھر رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا، اس وقت ناصر میرے سامنے کھڑا ہے، تم اسے کہو کہ یہ میرے ساتھ چلے، مجھے سے ایک ضروری کام ہے۔ سکندر نے کہہ کر فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ ناصر نے فون لے کر کان کو لگا لیا۔ دوسری طرف روشن خان کی آواز آئی، سکندر جیسا کہتا ہے ویسا کرو۔ لیکن سر، ناصر نے کچھ کہنا چاہا۔ لیکن کیا؟ روشن خان کی کرخت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس وقت کیا ہے؟ تم میرے 24 گھنٹے کے ملازم ہو، نہ تمہاری رات اپنی اور نہ دن، چلو اس کے ساتھ جاؤ، روشن خان نے حکم دیا۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ ناصر کو جانے کیوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ سکندر نے ناصر کو اپنے ساتھ آگے وین میں بٹھا لیا۔ وین چل پڑی۔ سکندر نے ڈیش بورڈ کھولا، اندر وہی پستول پڑا تھا جس سے شوکت علی کو قتل کیا تھا، اور سکندر نے رومال سے تمام نشان مٹا کر اسے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا تھا۔ یہ پستول پکڑو، سکندر نے کہا۔ کیوں؟ ناصر نے ایک نظر پستول کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ تم سوال بہت کرتے ہو، تمہاری زبان کھینچ کر باہر سڑک پر نہ پھینک دوں کہ کبھی تمہاری زبان سے کیوں نہ نکلے؟ پکڑو اسے۔ سکندر سیخ پا ہو گیا۔ ناصر تذبذب میں سوچتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر پستول پکڑ لیا۔ رکھ دو اسے، پستول بھی پکڑنا نہیں آتی، سکندر نے کہا، اور ناصر نے پستول پھر رکھ دی۔ سکندر نے ڈیش بورڈ بند کر دیا۔ ناصر سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں پولیس اسٹیشن آ گیا۔ وین اندر چلی گئی۔ سکندر اسے لے کر اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے ناصر کو کالر سے پکڑا، ایک سپاہی کی طرف دھکا دے کر بولا، بند کرو اسے اندر۔ مجھے کیوں بند کر رہے ہو؟ ناصر ششدر رہ گیا۔ ابھی جب تمہاری FIR تمہارے سامنے آئے گی تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے تجھے اندر کیوں بند کیا ہے، سکندر کہتے ہوئے کرسی پر برائے جمان ہو گیا۔ وہ سپاہی ناصر کو پکڑ کر حوالات کی طرف لے گیا۔ ناصر مزاحمت کرتا رہا، لیکن پولیس جب کسی کو پکڑ لے تو پھر اس کے اندر دل کی جگہ پتھر دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر اس بات سے عاری ہوتا ہے کہ اس نے ایک گناہ گار کو پکڑا ہے کہ بے گناہ کو۔ جس شریف انسان نے ساری زندگی عزت ہی کمائی ہو، پولیس اس کی عزت کی ایسی دھجیاں بکھیرتی ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ پولیس والے انسان نہیں ہیں۔ ناصر کو وہ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ناصر کی مزاحمت پر اس نے اسے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ حوالات کا دروازہ کھول کر ناصر کو اسے اندر دھکا دیا جیسے وہ عادی مجرم ہو اور کسی سچ مچ کے سنگین جرم میں اسے پکڑا ہو۔ حوالات میں اور بھی قیدی تھے۔ ناصر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حوالات کا دروازہ پھر کھلا اور 2 سپاہی اندر آ گئے۔ دونوں کا لب و لہجہ ایسا تھا کہ ناصر کو لگا کہ روشن خان بات بات پر جو اس کی تذلیل کرتا تھا وہ ان سپاہیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں نے ناصر کی تلاشی لی اور جو کچھ اس کی جیب میں تھا وہ نکال لیا، اور ایک بار پھر وہ باہر چلے گئے۔ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں بند کیا ہے؟ ناصر چلایا۔ قتل کر کے پوچھتے ہو کہ میرا قصور کیا ہے؟ سکندر اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قتل؟ یہ سنتے ہی ناصر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تم آلۂ قتل سمیت گرفتار ہو چکے ہو۔ جس پستول سے تم نے قتل کیا تھا وہ تم سے برآمد ہو چکا ہے، اور ابھی بھی تم پوچھتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ سکندر کی گرجدار آواز سے۔ ناصر تو دم بخود تھا ہی، اس حوالات میں بند دوسرے لوگ بھی سہم گئے تھے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، ناصر ایک بار پھر چلایا۔ اگر اب تم چلائے تو یاد رکھنا ایسی پٹائی کروں گا کہ تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے، سکندر نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ناصر چپ ہو گیا۔ اس کی حیرت تو اس بات سے کم نہیں ہو رہی تھی
کہ اس نے قتل جیسا کبھی جرم کیا ہے، اور یہ جرم کب اس نے کیا ہے، کس کو قتل کیا ہے، کیا یہ روشن خان کی کوئی چال ہے؟ اسی نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چال میں شامل ہے، لیکن یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناصر سلاخوں کے پیچھے کھڑا سوچ رہا تھا اور کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات گزر گئی۔ ناصر ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ وہ ان سوالوں کے جواب میں سر کرتا رہا جو اس کے دماغ میں ایک ایک کر کے اتر رہے تھے۔ پھر ایک سپاہی نے اسے باہر نکالا اور ایک کمرے میں لے جا کر FIR پڑھائی۔ جیسے جیسے ناصر پڑھ رہا تھا اس کے حواس باختہ ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا سنگین الزام کہ شوکت علی کے ساتھ وہ شو روم میں فراڈ کیا کرتا تھا۔ دونوں کے مابین جھگڑا ہو گیا اور ناصر نے شوکت علی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سکندر بھی فریق بن گیا تھا۔ اس کی طرف سے بیان تھا کہ وہ معمول کے گشت پر تھا کہ اسے گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ اس طرف بھاگا اور پھر اس نے ایک شخص کو خون میں لت پت دیکھا۔ وہ مر رہا تھا اور مرتے ہوئے اس نے بتایا کہ اسے مارنے والا شخص ناصر ہے جو اس کی ورک شاپ میں کام کرتا ہے، اور ہم نے شو روم میں مل کر کچھ فراڈ کیا تھا۔ فراڈ کرنے کے بعد میرا ضمیر جاگ گیا اور میں نے شو روم کے مالک کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ناصر نے اس پاداش میں مجھے گولیاں مار دیں۔ ایک عجیب کہانی گھڑ کر سکندر نے کاغذ پر بکھیر دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لکھا گیا تھا اور روشن خان کی طرف سے بھی رپورٹ لکھی گئی تھی۔ یہ سب جان کر ناصر پریشان ہو گیا تھا۔ اسے پھر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سکندر بھی فریق بن گیا تھا۔ اس کی طرف سے بیان تھا کہ وہ معمول کے گشت پر تھا کہ اسے گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ اس طرف بھاگا اور پھر اس نے ایک شخص کو خون میں لت پت دیکھا۔ وہ مر رہا تھا اور مرتے ہوئے اس نے بتایا کہ اسے مارنے والا شخص ناصر ہے جو اس کی ورک شاپ میں کام کرتا ہے، اور ہم نے شو روم میں مل کر کچھ فراڈ کیا تھا۔ فراڈ کرنے کے بعد میرا ضمیر جاگ گیا اور میں نے شو روم کے مالک کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ناصر نے اس پاداش میں مجھے گولیاں مار دیں۔ ایک عجیب کہانی گھڑ کر سکندر نے کاغذ پر بکھیر دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لکھا گیا تھا اور روشن خان کی طرف سے بھی رپورٹ لکھی گئی تھی۔ یہ سب جان کر ناصر پریشان ہو گیا تھا۔ اسے پھر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ دوپہر کے وقت پولیس ناصر کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے گئی۔ اچانک پولیس وین نے 2-3 جھٹکے کھائے اور وین رک گئی۔ وین کے انجن میں خرابی ہو گئی تھی۔ بونٹ کھول کر سب اس جانب متوجہ ہو گئے۔ اس دوران ایک سپاہی جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے ناصر سے کہا، تم بھاگ جاؤ ورنہ بہت برے پھنس جاؤ گے۔ ناصر نے اس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بھاگ جانے کو کہہ رہے ہو؟ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ جب اسے قتل کیا گیا تھا جس کا تم پر الزام ہے تب میں وہاں موجود تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بھاگ جاؤ۔ سب کا دھیان گاڑی کے انجن کی طرف ہے۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو بیٹھے رہو، وہ مضطرب بولا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور بھاگ جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسے معاملات کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ میں اپنا تحفظ کرنا جانتا ہوں۔ تم بھاگ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا، اور اس نے ناصر کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھاگ جائے۔ ناصر نے دیکھا کہ سب کا دھیان گاڑی کے انجن پر مرکوز ہے۔ ناصر کے پاس سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وین سے نیچے اتر کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ ابھی وہ بھاگتا ہوا کچھ ہی دور گیا تھا کہ عین اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ پلک جھپکتے اس میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے ناصر کو پکڑ کر اس گاڑی میں ٹھونسا اور کار تیزی سے نکل گئی۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر سکندر رضا اپنی کار میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ جیسا اس نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ پولیس میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی کہ پیشی پر لے جاتے ہوئے قاتل فرار ہو گیا۔ سکندر رضا نے پولیس کو مختلف علاقوں میں اس کی تلاش پر دوڑا دیا۔ اس واقعے کی اوپر تک رپورٹ ہونے لگی۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں ناصر ایک کمرے میں بند تھا۔ وہ کمرہ شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ایک مکان میں تھا۔ وہ مکان ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا اور اس گاؤں کا فاصلہ شہر سے دور نہیں تھا۔ وہ جگہ سکندر کی ہی ملکیت تھی۔ ناصر کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا۔
ناصر بہت دیر سے دروازے میں بنے ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی دن تھا، سامنے ناصر کو فصلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ناصر نے اس سے پہلے یہ علاقہ نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر کے باہر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر ایک بابا بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر 2 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں اور ساتھ 3-4 بکریاں کھلی پھر رہی تھیں۔ چند مرغیاں بھی چہل قدمی کے ساتھ اپنا دانہ تلاش کر رہی تھیں۔ وہ بابا گائے بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لیکن سکندر کا خاص آدمی تھا۔ وہ محض اپنے اسی کام پر مامور نہیں تھا، بلکہ وہ ناصر کی نگرانی بھی کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں دھول اڑاتی ایک جیپ آئی اور اس کے اندر سے ایک آدمی باہر نکلا۔ کیا ہو رہا ہے چاچا؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ مزے ہو رہے ہیں، بابا نے ہنس کر جواب دیا۔ مزے کرو چاچا، ہمارے مہمان کا کیا حال ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ وہ بھی ٹھیک ہوگا، میں نے کون سا اسے دیکھا ہے؟ بابا نے لاپرواہی دکھائی۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اندر ہی ہے، کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ اس نے کہہ کر حقے کی نے اپنے منہ میں لگا لی اور کش لینے لگا۔ وہ انسان ہے، میری گرفت میں آئی تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، بابا بولا۔ یہ بات تو میں مانتا ہوں، اسے کچھ کھانے کو دیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر پوچھا۔ تم آ گئے ہو، پوچھ کر دیکھ لو، بابا بولا۔ وہ مکان کی طرف بڑھا اور اندر چلا گیا۔ صحن عبور کرنے کے بعد سامنے ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس تالے کی چابی پاس ہی دیوار میں لگے کیل پر لٹک رہی تھی۔ اس نے تالا کھولا تو سامنے ناصر کھڑا تھا۔ کچھ کھانا پینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ ناصر نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ جان کر تجھے کیا لینا ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ بتاؤ، کچھ کھانا ہے؟ وہ اس جگہ کھڑا ہوا بولا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، ناصر نے کہا۔ چل پھر سو جا، آرام کر۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ ناصر جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور دروازہ بند ہونے سے پہلے پکڑ لیا۔ مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ ناصر نے کہا۔ اس آدمی نے اپنے ایک ہاتھ کو ناصر کے سینے پر رکھا اور اسے اتنی قوت سے دھکا دیا کہ وہ کئی فٹ پیچھے چلا گیا۔ اس نے قہر آلود لہجے میں اس کی طرف دیکھا۔ چپ چاپ پڑا رہے، تیری کھوپڑی میں گولی مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تالا لگا دیا۔ باہر آ کر وہ بابا سے بولا، دھیان رکھنا بابا، اندھیرا ہوتے ہی ہم آئیں گے۔ وہ نوجوان پھر جیپ میں بیٹھا اور اس جگہ سے دھول سی اڑاتا ہوا چلا گیا۔ بابا اطمینان سے بیٹھا حقہ پیتا رہا۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسی جگہ پولیس وین آ کر رکی۔ اگلی سیٹ پر سکندر بیٹھا تھا تو پولیس اہلکار باہر نکلے اور اس مکان کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ناصر کو پکڑ کر باہر لے آئے۔ ناصر نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے۔ چپ چاپ چلو، اس نے غصے سے کہا۔ ناصر نے پھر مزاحمت کی۔ اسی طرح وہ اسے پولیس وین تک لے آئے۔ سکندر کھڑا تھا۔ دونوں اہلکاروں نے ناصر کو دائیں بائیں سے پکڑا ہوا تھا۔ اسی حالت میں اب وہ سکندر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جب میرا کسی کے ساتھ کھاتا کھل جائے تو پھر میں جمع خرچ کر کے ہی چھوڑتا ہوں۔ میں نے اس دن تجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کون ہے؟ تم نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تجھے اسی وقت ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن بیچ میں روشن خان آ گیا۔ لیکن میں نے وہ غصہ اپنے اندر دبا کر رکھا تھا۔ یہ اس غصے کا نتیجہ ہے کہ تم اب میرے ہاتھوں بچ نہیں سکو گے، سکندر نے اطمینان سے کہا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ مجھے اچھا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سکندر مسکرایا اور اسے ایک اشارہ کیا۔ وہ اسے کھینچ کر وین میں لے گئے۔ سکندر بھی وین میں بیٹھا اور وین اس جگہ سے چل پڑی۔ کچے راستوں سے ہوتی ہوئی وہ وین جانے کس طرف جا رہی تھی۔ دائیں بائیں جنگل تھا اور اس کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی وہ کچی سڑک تھی جس پر وین کی ہیڈ لائٹس تھیں۔ دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابھی کچھ سڑک پر آگے کچھ دیر پہلے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل گزر کر گئی تھی۔ آگے ایک گاؤں تھا اور وہ موٹر سائیکل سوار اس گاؤں کا رہائشی تھا۔ وہ موٹر سائیکل بڑی تیزی سے لے کر گزرا تھا اور اس نے یہ بھی دھیان نہیں کیا تھا
کہ اس سڑک سے ایک لمبا سانپ گزر رہا تھا اور موٹر سائیکل سوار اپنی دھن میں اس کی پونچھ کا سرا کچل کر چلا گیا تھا۔ سانپ کی پونچھ زخمی ہو گئی تھی اور سانپ تکلیف میں مبتلا ہو کر بمشکل اپنے آپ کو گھسیٹ کر کچی سڑک سے اتر کر درختوں میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ جس جگہ سے اتر کر سانپ نیچے اترا تھا اسی جگہ پولیس وین آ کر رکی اور سکندر نے باہر نکل کر ایک انگڑائی لی اور حکم دیا، اسے باہر لے آؤ۔ پولیس اہلکار ناصر کو پکڑ کر باہر لے آئے۔ سامنے جنگل تھا اور اندھیرا تھا۔ ایک اہلکار نے اپنے ہاتھ میں سرچ لائٹ پکڑ لی۔ سکندر نے پھر کہا، اس کے ساتھ یہاں پولیس مقابلہ ٹھیک رہے گا۔ ناصر نے سنا تو دم بخود گھبرا گیا۔ سکندر نے ناصر کی طرف دیکھ کر اپنے اہلکار کو اشارہ کیا اور انہوں نے ناصر کو چھوڑ دیا۔ جاؤ اور بھاگ جاؤ۔ ناصر کھڑا ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سکندر کے ہاتھ میں ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرا اہلکار بھی خالی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ سبھی سکندر کے خاص اہلکار تھے جو اس کے ہم پیالہ تھے۔ ناصر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے وہاں سے سازش کے تحت بھگایا گیا تھا اور اب اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ سکندر نے روشن خان کو صحیح کہا تھا کہ وہ شوکت علی کو مار کر اس کے قتل کا الزام ناصر کے سر پر رکھ کر اسے بھی پولیس مقابلے میں مار دے گا اور اس طرح سے یہ قصہ ختم ہو جائے گا، اور اب وہ قصہ اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ چلو بھاگو، سکندر نے اسے گھور کر حکم دیا۔ ناصر کے لیے رکنا اور بھاگنا ایک برابر تھا۔ گولی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ان ظالموں سے بچانے والا اب کوئی نہیں تھا۔ یہ بھاگ کیوں نہیں رہا؟ سکندر نے اپنے اہلکار کی طرف دیکھا۔ نہیں بھاگتا تو نہ بھاگے سر، یہیں کام تمام کر دیتے ہیں، وہ اہلکار بولا۔ اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ جب یہ بھاگے گا اور سرچ لائٹ اس پر ہوگی تب میں گولی چلاؤں گا تو اس کا کچھ اور ہی مزہ ہے، سکندر نے کہا اور ایک کہا لگایا۔ اس کا ساتھ اس کے اہلکار نے بھی دیا۔ ناصر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چل بھائی بھاگ، صاحب کو ناراض نہیں کرنا، ایک اہلکار نے ناصر کو دھکا دیا۔ میرا قصور نہیں ہے، پھر مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ ناصر نے سکندر سے کہا۔ تمہارا قصور میں بتا چکا ہوں، اور پھر اس شوکت علی کے قتل کی فائل بھی تو بند کرنی ہے۔ اب وقت ضائع نہ کر اور بھاگ، ورنہ مجھے مجبوراً اسی جگہ گولی چلانی پڑے گی، سکندر نے کہہ کر اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ ناصر نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، اے خدا، ان میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، ایک تو ہے جو میرے ساتھ ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک تیرا ہی در کھلا ملتا ہے اور تو ہی فریاد سننے والا ہے، میری ان کے مقابلے میں مدد فرما۔ ناصر نے دلی دل میں دعا کی اور جنگل کی طرف بھاگا۔ سرچ لائٹ روشن ہو گئی اور ناصر کا تعاقب کرنے لگی۔ سکندر اور پولیس والے آگے بڑھے۔ سرچ لائٹ بھاگتے ہوئے ناصر کی پشت پر تھی۔ سکندر نے اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا اور گولی چلانے سے پہلے اپنا پیر اٹھا کر آگے رکھا۔ سانپ اسی جگہ اپنی زخمی پونچھ کے ساتھ موجود تھا۔ سکندر کا پیر اس کی زخمی پونچھ پر آ گیا۔ سانپ تکلیف سے تڑپ اٹھا اور اسی تڑپ میں سانپ کا چہرہ تیزی سے سکندر کی پنڈلی کی طرف بڑھا اور اس کے نوکیلے دانت زہر سمیت سکندر کی پنڈلی میں گھس گئے۔ سکندر کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ریوالور والا ہاتھ جھک گیا اور اس نے تکلیف میں چور اپنی پنڈلی پکڑ لی۔ سانپ کہیں آگے نکل گیا اور پولیس اہلکار ناصر سے نظر ہٹا کر سکندر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سکندر تکلیف سے کرا رہا تھا۔ سانپ بھی کوئی ایسا زہریلا تھا۔ کیا ہوا سر؟ کیا ہوا سر؟ یہ سب کہتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ناصر سے سرچ لائٹ ہٹ چکی تھی، سب کو سکندر کی پڑ گئی تھی۔ ناصر نے دیکھا کہ اندھیرا ہو گیا ہے تو وہ رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سرچ لائٹ اب سکندر پر تھی اور سبھی سکندر کے ارد گرد جمع تھے۔ ناصر نے سوچا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ وہ آگے بھاگنے کی بجائے دائیں سے گھوم کر پھر اسی جگہ آ گیا جہاں وہ کھڑے تھے۔ ناصر ان سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہاں شدید اندھیرا تھا۔ لگتا ہے کہ انہیں سانپ نے ڈس لیا ہے،
ایک کی آواز آئی۔ مجھے یہاں سے لے کے چلو، لیکن اسے بھی پکڑو، وہ بھاگنے نہ پائے۔ سکندر کی کھٹی کھٹی آواز نکلی۔ تم لوگ تلاش کرو اسے اور پکڑ کر اسی جگہ بند کر دو، ایک نے حکم دیا۔ جس کے ہاتھ میں سرچ لائٹ تھی وہ اور مزید 2 اہلکار اس سمت بھاگے جس سمت ناصر بھاگا تھا۔ اسی اثنا میں باقیوں نے سکندر کو اٹھایا، وین میں رکھا اور وہاں سے نکل گئے۔ اندھیرا اور خاموشی چھا گئی۔ ناصر واپس کچی سڑک پر آیا اور سڑک عبور کر کے مخالف سمت درختوں کے جھنڈ اور گہرے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں سکندر بیڈ پر لیٹا تھا اور ڈاکٹر اس کا علاج کرنے میں مصروف تھا۔ پولیس اہلکار باہر کھڑے تھے۔ ایک پولیس والے نے ڈاکٹر کو سکندر کا تعارف کرا دیا تھا، اس لیے ڈاکٹر بڑے انہماک سے اس کا علاج کر رہا تھا۔ وہ سکندر کی شہرت کے بارے میں بھی علم رکھتا تھا۔ اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر سکندر کو کچھ ہو گیا تو یہاں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے۔ نرسیں بھی بھاگ دوڑ کر رہی تھیں۔ سکندر کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ میں آنے والے مریض کی طرف سے اس سینئر ڈاکٹر کی توجہ ہٹی ہوئی تھی۔ پوری محنت اور کوشش کے بعد ڈاکٹر کے چہرے پر اطمینان آیا ہوا اور اس نے بتایا کہ اب سکندر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد سکندر کو ہوش آنے لگا۔ کچھ دیر میں سکندر کو اسپتال کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ سکندر کی تکلیف بھی کم ہو گئی تھی اور وہ بات بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ایک اہلکار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، کیا بنا اس کا؟ اس کے پیچھے ہمارے آدمی ہیں۔ کوئی اطلاع آئی؟ سکندر بولا۔ ابھی کوئی اطلاع نہیں آئی، اس نے جواب دیا۔ تم نے کوئی رابطہ کیا؟ سکندر کو غصہ آ گیا۔ میں آپ کے لیے فکر مند تھا، اس لیے ان سے رابطہ نہیں کر سکا۔ وہ گھبرا گیا۔ ابھی رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا بنا؟ سکندر نے غصے سے کہا۔ اس اہلکار نے جلدی سے اپنا موبائل فون نکالا اور نمبر ملا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس سے رابطہ ہوا تو وہ اس سے بات کرتا رہا۔ بات ختم ہوئی تو وہ سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ تینوں اسی جگہ ہیں، وہ انہیں مل نہیں رہا۔ جاؤ اور جلدی اپنے آدمی لے کر اس جگہ پہنچو۔ اس جگہ کا چپا چپا چھان مارو۔ اس کا زندہ بچ جانا اچھا نہیں ہے، اور اگر وہ بچ گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سکندر کا لہجہ اور بھی درست ہو گیا اور وہ اہلکار گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس اہلکار نے اسی وقت فون کیا اور اپنے 2 ساتھیوں کو اسی جگہ چھوڑ کر تیزی سے اسپتال سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی وین اسی جنگل کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ اس جگہ پہنچا تو ایک وین اور بھی وہاں موجود تھی۔ سرچ لائٹس پکڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جاتے ہی کہا، پورے جنگل میں پھیل جاؤ، اسے تلاش کرو اور تب تک یہ جنگل نہ چھوڑنا جب تک وہ پکڑا نہ جائے یا پھر اس کا سراغ نہ مل جائے۔ اس کا حکم سنتے ہی اہلکار جنگل میں چلے گئے۔ تیز سرچ لائٹس جنگل کے اندھیرے کو دور دور تک دھکیلتی ہوئی لے جا رہی تھیں۔ وہ اہلکار جنگل میں پھیل گئے تھے۔ ناصر کی تلاش جاری تھی اور ناصر اس جنگل کی دوسری طرف اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا نامعلوم مقام کی طرف چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اندھیرے کی وجہ سے کسی درخت سے بھی ٹکرا جاتا تھا اور 2 بار تو ایسا بھی ہوا کہ وہ ٹھوکر لگنے سے گر بھی گیا۔ ناصر بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ شدید اندھیرے کی وجہ سے بھاگنا ٹھیک نہیں تھا۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی ختم ہو گئی ہے، اور وہ پھر بھی چلا جا رہا تھا۔ روشن خان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ سکندر کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ناصر فرار ہو گیا ہے تو وہ چونکا۔ وہ تو بڑے اطمینان سے اپنے کمرے میں نیم دراز ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ سکندر کے کام پر اسے شک نہیں تھا۔ اس کی دانست میں یہ تھا کہ ناصر کا کام تمام کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، یہ اس کا پرانا کام ہے۔ ناصر کے ختم ہوتے ہی شوکت علی کی فائل بھی بند ہو جائے گی، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ روشن خان نے فوراً گاڑی نکالنے کو کہا اور ڈرائیور کے ساتھ اسپتال میں پہنچ گیا۔ سکندر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی مضبوط قوت ارادی
اسے پورے ہوش و حواس میں رکھے ہوئے تھی۔ یہ کیسے ہو گیا خان صاحب؟ روشن خان نے پوچھا۔ ناصر کو سانپ نے بتا لیا، ورنہ اس وقت اس کی لاش مردہ خانے میں پڑی ہوتی۔ سکندر تعصب سے بولا۔ قسمت کا دھنی نکلا، بچ گیا، روشن خان نے کہا۔ بچ کے کہاں جائے گا؟ سکندر نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ وہ جنگل ہے، رات کا وقت ہے، وہ اب ہاتھ نہیں آئے گا، روشن خان نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ وہ اب نہیں ملے گا؟ روشن خان کی بات سن کر سکندر کو اچھا نہیں لگا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، روشن خان نے کہا۔ میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، ابھی دیکھنا کہ اس کے ملنے کی خبر میرے فون پر آئے گی۔ وہ اس اندھیرے میں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ سکندر کو اپنے آدمیوں پر اعتماد تھا۔ سکندر، ایک بات کروں؟ روشن خان کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ کیا بات ہے؟ سکندر نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اگر ناصر بچ گیا تو؟ روشن خان نے کہہ کر جواب کی منتظر نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، فرض کرو اگر ایسا ہو گیا تو؟ اسے مفرور قرار دے کر اس کی تلاش جاری رکھیں گے، سکندر نے کہا۔ روشن خان کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، اور پھر اس نے یکدم موضوع بدلا۔ کل میں شادی کر رہا ہوں۔ کیا؟ اس کی بات سنتے ہی وہ چونکا۔ کل میں شادی کر رہا ہوں، رات 8 بجے 5 اسٹار ہوٹل میں میرا نکاح ہے، اس نے بتایا۔ اچانک؟ کون لڑکی ہے وہ؟ سکندر کو سن کر حیرت ہوئی اور وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم زاہد جمیل کو جانتے ہو؟ وہی جو آریہ، اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم کل میرے نکاح پر ضرور پہنچو گے، روشن خان نے بتایا۔ اس کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ سکندر نے مزید گریدا۔ ہاں، 2-4 دن پہلے جب تم میرے شو روم میں آئے تھے تو ایک لڑکی شو روم سے باہر نکل کر گئی تھی، وہ اس کی بیٹی ردا ہے اور اسی سے میں نکاح کر رہا ہوں، روشن خان نے مزید کہا۔ سکندر کی آنکھوں کے آگے اسی لڑکی کا چہرہ گھوم گیا جسے دیکھ کر اس نے ناصر سے پوچھا تھا کہ یہ کون لڑکی ہے۔ سکندر یہ جان کر دم بغصہ رہ گیا۔ حسد کی ایک چنگاری اس کے دل میں اٹھی اور اس چنگاری نے اس کے دل کو اپنے حصار میں ایسے لے لیا جیسے اچانک لگنے والی آگ سوکھی لکڑیوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ تو تم اس لڑکی سے نکاح کر رہے ہو؟ سکندر اپنے اندر کا الاؤ دبا کر بولا۔ ہاں، روشن خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے تم نے پہلے بتایا ہی نہیں، اب بتا رہے ہو، سکندر نے شکایت کی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بات کروں گا، روشن خان نے کہا۔ اب تو تمہارے نکاح میں شرکت کرنی ہی پڑے گی، چاہے مجھے کسی کے کندھے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، سکندر نے ہنستے ہوئے کہا، اور روشن خان بھی ہنسنے لگا۔ اس دوران سکندر کو فون پر یہ اطلاع ملی کہ ناصر کہیں نہیں ملا، پورا جنگل چھان لیا ہے۔ سکندر نے سن کر حکم دیا کہ وہ اسی جنگل سے باہر نہیں آئیں گے جب تک وہ انہیں حکم نہ دے۔ سکندر کے اعصاب پر ردا چھائی ہوئی تھی اور روشن خان سے اسے رقابت سی ہونے لگی تھی۔